बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा वान विधान के प्लेटफॉर्म्स सेगमेंट है जी। अब आगे क्या होगा, थंबनेल पर आपने देखो कि सुप्रीम कोर्ट यूथड़ों की बदज़बानी, काजी साहब परवार, रियासत की जिम्मेदारी, अब कुछ करना पड़ेगा, अब आगे क्या होगा। हाँ जनाब, तो मुर्गे की आवाज़ भी आ रही होनी है। अच्छा, ये वो वाला मुर्गा नहीं है वो जो पहले यानी व्लॉग्स में आता था, ये एक और मुर्गा है, वो जवान हो गया। वो जो मुर्गा सी वो जनाब जो है वो यानी कहीं और यानी भेज दिया गया था, तो फिर कोई महीना डेढ़ से बड़ा अमन रहा है। लेकिन अब जनाब जो हमारे जू के अंदर जो यानी परिंदे वगैरह हैं, तो इसमें अब ये मुर्गा है। और मज़े की बात है, ये भी ऐसे टाइम पे शुरू हो जाता है जो है ना वो अजाने देने। हमारी पटौरी लैंग्वेज में ना, पहाड़ी लैंग्वेज में इन्हों कहते हैं बांगा देंदा पे, ठीक है जी। तो कुछ शायद कहना चाह रहा होगा। खैर, थंबनेल पे आपने देखा जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की यानी प्रोसीडिंग जो आजकल लाइव टेलीकास्ट हो रही है, और तकरीबन पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया यानी इस लाइव टेलीकास्ट को देख रही है। अच्छा, बड़े बैलेंस्ड किस्म के यानी बेंचेस बन रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि ये जो यूथापा वायरस के जो यानी पेशेंट हैं, जिस किस्म की ये यानी बज़बानी और जिस किस्म की ये लैंग्वेज शुरू कर देते हैं, और ये गंदगी जैसे पिछले कई सालों से यानी पाकिस्तान की यानी बुनियादों में बैठ गई है कि पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने जिस तरह इस कल्ट को परवान चढ़ाया और यानी कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ एक साजिश की। फिर यूथड़े जजों ने जिस तरह पनामा बेंच में मियाँ साहब को नाअहल किया, और यानी उसके साथ साथ जो यानी बाकी मामला जिस तरह चलते रहे, और जो पूरी कौमी क़यादत है जिसमें नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बाकी जितने भी यानी कौमी यानी लीडर्स हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई और उनकी गिरफ्तारियाँ भी डाली गई, ठीक है, जिनको सज़ा भी दी गई। और उसके साथ साथ ये जो बज़बान नस्ल थी जिसको पाकिस्तान के गद्दारों ने, कौमी मुजरमों ने जिस तरह यानी परवान चढ़ाया, जिस तरह सोशल मीडिया पे यूथड़े जो है यानी वो किए गए, इंस्टॉल किए गए, और पाकिस्तान की आवाम के खून यानी पसीने की जो कमाई है, जिस तरह अरबों रुपए इन पर लगाए गए, उन कौमी मुजरमों ने, जो मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजिम भी हैं, और जिस तरह उन्होंने आयन की यानी धज्जियाँ उड़ाई। तो अब ये जो नस्ल यानी पैदा यानी हम कर बैठे हैं, अब ये जनाब नस्ल ने पाकिस्तान के किसी अदारे को नहीं छोड़ा, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कौमी क़यादत हो, या चाहे हर वो शख्स जो मीडिया में बैठा है और अक्ल शऊर या सच्चाई की बात करता है। तो ये जो यूथापा वायरस के मरीज़ हैं जनाब, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, अब सच यानी ये इस हद तक हुआ कि दबे दबे लफ्ज़ों में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने भी दबे दबे लफ्ज़ों में यानी कुछ फरमाया, यानी इस चीज़ के मुतालिक। बाकी भी जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो भी गाए बगाए यानी बोलते रहते हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब पिछले दिनों में बात कर रहे थे यानी किसानों से, और सोशल मीडिया पे ये जो बकवासियात जारी है, और जिस किस्म की ये जो मरीज़ हैं, जिस किस्म का ये यानी प्रचार कर रहे हैं, ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी की उम्र का लिहाज कर रहे हैं, ना किसी की हैसियत का लिहाज कर रहे हैं, और बग़ैर किसी लॉजिक दे, बग़ैर किसी दलील के यानी वो जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ कि यानी इस किस्म की यानी ये नस्ल है कि अब जैसे काजी साहब का यानी मामला, तो आपने देखा काजी साहब ने बड़े इम्पार्शियल किस्म के यानी फ़ैसले किए हैं और यानी बेंचेस बनाए हैं। और देखिए, इससे बड़ी बात क्या है, आप एक आम फैम में देखें कि यहाँ पर उमर अता बंदयाल जो था, वो जितना अरसा भी रहा है, और उसने आयन और कानून की धज्जियाँ यानी जैसे उस शख्स ने उड़ाई, तो वो देखें एक दिन छुट्टी पे नहीं गया कि इस डर से कि पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं काजी फायज़ ईसा, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और वो कहीं अपनी मर्जी से बेंच यानी बना के तो जो गंदगी और ये खलवाड़ यानी कर रहा हूँ, तो ये सबको कहीं ख़त्म ना कर दें। तो आप ये देखें कि जिस तरह उसने डिक्टोरियल अंदाज में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलाई, जिस तरह यानी अदारों की तहज़ीक हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तहज़ीक हुई, 14 मई का जड़ा फैसला सी, ठीक है जी, उसको जिस तरह जनाब फुटबॉल बना के यानी ठोकरें मारी गई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तजलील हुई। तो आप ये चीज़ देखिए कि उसको पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान और जजेस
برادر ججز چیشی کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کام کنسنسس سے اور یہ ون مین شو ختم ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اقتدار کا جو ایک نشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی جو ون مین یعنی ہوتا ہے, تو یہ ایک عقل فہم کی بات ہے کہ عمر عطا بندیال نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, اس کا جو شوق حکمرانی تھا, ٹھیک ہے جی, آپ وہ چیز دیکھیں. اور دوسری طرف آپ آئیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ جنہوں نے جناب اپنے اختیارات بالکل اسی طرح, میں کہوں گا کہ جیسے محسن پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو 18ویں ترمیم کی صورت میں, اور پھر وہ جو 8ویں ترمیم کی نوست تھی اور بہت سارے معاملات تھے جو صدر کے پاس ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں یہ ڈالی گئی. پھر پرویز مشرف نے جب آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تو وہ جو دستوری مجرم تھے ارشاد خان اور جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس آئین شکن کو یعنی اجازت دی کہ وہ دستور میں کر سکے, چینجنگ کر سکے, تو وہ 8ویں ترمیم کی نوست دوبارہ ڈالی گئی اور زبردستی یہ جو ایک جیلی اسمبلی تھی شوکت عزیز والی اور چودھری شجاعت جمالی والی, اس نے پھر جو یعنی ٹھپا لگوایا اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ اس نوست کو محسن پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے پوری پارلیمنٹ کو اور سیاسی قیادت کو لے کر تو اس کو یعنی باہر نکالا. اور ایون اس میں بہت ساری چیزیں جیسے یہ جو جناب 62(1)F ہے جو یا 63(1)F ہے جس کے تحت یہ تعیات نئے لی ہے, تو یہ والی بھی جو یعنی شک تھی اور نیب سے معاملات بہت سارے تھے جو زرداری صاحب امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس میں میاں نواز شریف صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی آڑے آئے اور ایک دفعہ پھر یعنی دستور جو مزید مضبوط ہو سکتا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب اور جو باقی یعنی لیڈرز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا اور انہوں نے یقیناً ہوں تک چیکاں نکلتی پئی ہیں. تو جس طرح محسن پاکستان نے یعنی اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دے دیے, وہ وزیر اعظم کو دے دیے, وہ کیبنٹ کو دے دیے, اسی طرح بالکل ہی جو گندگی ثاقب نثار سے سٹارٹ ہوئی اور عمر عطا بندیال تک جیسے پاکستان کو ایک ڈی ٹریک یعنی کانسٹیٹیوشن سے کیا گیا, تو آپ دیکھیے ایک بالکل ایک اس کو بادی و نظر میں دیکھیں, ایمانداری کے ساتھ دیکھیں کہ ایک آدمی جو غاضب بیٹھا ہوا تھا, غیر دستوری فیصلے کر رہا تھا, پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا, وہ کہہ رہے سی بینچ میں ہی بناواں گا, میں سپر پاور ہوں. قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو ایک شریعت کا بھی حکم ہے, قرآن کا اصول ہے, آپ زبور پڑھ لیں, انجیل پڑھ لیں, جتنی علامی کتابیں ہیں آپ پڑھ لیں, تو اس میں کنسنسس اور مشاورت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور حکم بھی دیا گیا. تو قاضی صاحب نے جناب بالکل اس چیز کو انڈوز کیا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, جس کو ایک سازش کے تحت جو عمر عطا بندیال تھا اس نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا اور ایک غیر قانونی سٹے دے کے تو وہ جناب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو گیا. تو دیکھیے قاضی صاحب نے جناب اپنا ووٹ اس چیز کے حق میں دیا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. منصور علی شاہ صاحب, یحییٰ افریدی صاحب, ٹھیک ہے جی, مندو خیل صاحب اور باقی بھی جو معزز ججز ہیں, ان سب نے جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے جی, ان لوگوں نے یہ فیصلے دیے کہ یہ فیصلہ دیا کہ یہ اختیار ایک چیف جسٹس کے پاس نہیں 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے تاکہ بیلنسڈ قسم کے یہ بینچز بنے اور اس پہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو. تو آپ اس کو ایک ایمانداری سے دیکھیں کہ ایک آدمی جو شیئر کر رہا ہے اقتدار, وہ صحیح راستے پہ ہے یا عمر عطا بندیال یا ثاقب نثار یا وہ جو گلزار تھا یا کھوسا تھا جنہوں نے تو یہ ایک دیکھیں عقل فہم شعور یا ایک ضمیر ہوتا ہے, آپ اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ جناب بڑی جس قسم کی یعنی بس زبانی, آپ یقین کیجئے کہ جناب موڈ بڑا خراب ہوتا ہے جناب چیزاں سن کے, اور جس قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, جس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے بغیر سوچے بغیر سمجھے, ٹھیک ہے, اور اپنی نااہلی کو نہیں دیکھا جاتا کہ جو خان صاحب نے خود کیا کیا, خان صاحب کا اپنا رویہ یعنی کیا رہا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی نسل پیدا ہو گئی ہے کہ جب یہ ایک سائفر کیس کا 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ تھا کیس جس میں معزز قیم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جناب سردار طارق مسعود صاحب, معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور معزز جسٹس اطہر محمد اللہ صاحب, 3 رکنی بینچ نے خان صاحب کو سائفر کیس میں
اور محمود قریشی صاحب کو یعنی سائفر کیس میں جو ہے یعنی وہ ضمانت دے دی. تو یہی یوتھڑے میرے یہ جڑے میرے دو یعنی یوتھڑے دوست ہیں یہ ٹپ کے جا رہے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان زندہ باد ہے فلاں 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 بلاں بلاں بلاں. اور جناب جس لیے کوئی اگلا کیس آیا اور اس میں انہوں نے بالکل دستور کے مطابق ایک بات کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں صاحب کو ریلیف ملا ہے. تو یہی یوتھڑا گروپ آف پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے یہ وائرس زدہ جو ہے انہوں نے جناب بس زبانی شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی دیکھیں قاضی صاحب نے یعنی شعیب شاہین صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ 11:30 بجے کے بعد آ جائیں ہم آپ کا انتظار کریں گے اور وہ انتظار کرتے رہے. اچھا وہ نہیں گئے اس پر کسی نو جناب جوں تک نہیں رنگی. ٹھیک ہے. اور بغیر سوچے بغیر سے اب لیکن میں یہاں یہ کہوں گا ریاست کے بڑوں سے, اب بڑوں کو پتہ ہے میں کنہوں نے مخاطب کر رہے ہیں کہ جناب جو دستوری مجرم اور آئین کے غدار وہ لوگ رہے جنہوں نے یہ کلٹ بنایا جن کو ابھی بھی ریلیف مل رہا ہے اور قانون کے کٹہرے میں وہ یعنی آنے سے یعنی قاصر ہیں, میری آپ سے یعنی ریکویسٹ ہے جناب کہ یہ اس چیز کو یعنی بیلنس کیا جائے. کیوں یہ جو لپٹ ہے اور جس قسم کا یہ یعنی معاملہ یہ سب کو لپٹ میں لے لے گا جب تک وہ قومی مجرم جنہوں نے یہ کلٹ بنایا اور ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں یعنی سازشیں کر رہے ہیں اور یعنی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر یعنی ہیں اور ابھی بھی وہ یہ سارا یہ جو یوتھڑا پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہے اس کو اور یہ جو یوتھ ٹیوبر ہیں اور یہ سارا جو جس قسم کی بکواسیات یہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو بچایا جا رہا ہے. تو میں جناب جو اس یعنی ریاست کے بڑے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے, پاکستان بچانے کا تقاضا یہ ہے, دستور کو بچانے کا تقاضا ہے اور اداروں کو بچانے کا تقاضا یہ. میں بار بار کہوں گا کہ بالکل جناب امپارشلٹی کے اصولوں کے مطابق ان قومی مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے, ان پر ہاتھ ڈالا جائے, جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کے اوپر جناب بالکل امپلیمنٹ کی جائے تاکہ یہ جو گندگی ہے جس کا بار بار اظہار ہمارے معزز ججز بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب پچھلے دنوں بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ یعنی کچھ باتیں فرمائیں. تو میں چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب سے بھی کہوں گا کہ کچھ خاموش پیغام ہوتے ہیں کہ سر پاکستان دستور اداروں کو بچانے کا اور صحیح رستے پہ ڈالنے کا جو آپ کی کوشش ہیں وہ قابل تعریف ہیں. انشاءاللہ پوری قوم کی تائید میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے اور ہے بھی. ملک الیکشنز کی طرف جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی سب لوگ بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ, میں تو ذاتی طور پہ یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ادارے ہمارے فوج پاکستان ہماری بالکل آئین کے مطابق اپنا وہ رول کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو قومی مجرم ہیں جی آپ کو بھی پتہ ہے سر قومی مجرم کون ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ سر یہاں احتساب ہو کر رہنا ہے اور بچت کی گنجائش نہیں. میں بار بار خاموش پیغام دیتا ہوں کہ بچاؤ کی کوشش جو ہے وہ ریورس باؤنڈ ہوگا, بڑا خطرناک قسم کا, اور پوری قوم ایک یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائے گی اور بڑا کام خراب ہو جائے گا. اب یہ بڑی روح زخمی ہوتی ہے کہ جب گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں جناب آپ کو آپ کے اداروں کے یعنی بڑے بیٹھے ہیں, افواج پاکستان کے متعلق بکواس کیا جاتا ہے, ان کی قیادت کے متعلق کیا جاتا ہے, قومی قیادت کے متعلق کیا جاتا ہے. اس کے بعد جناب جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ٹھیک ہے جی ان کے متعلق کیا جاتا ہے. کوئی بھی عقل فہم کی بات کہتی ہے تو آپ یقین کیجیے کہ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور خون بھی کھولتا ہے یعنی اس بات پہ کہ بہت ہی غلیظ قسم کا یہ معاملات کیے جاتے ہیں. لیکن اب اس کا جو ادراک ہے جی وہ ریاست کو کرنا پڑے گا کہ وہ جو قومی مجرم ہیں جو اصل مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی پڑے گی, عبرت کا نشان یعنی بنانا پڑے گا ان کو, اور تاکہ جناب ورنہ یہ جو کلٹ ہے اور یہ جو سوچ ہے اور یہ جو معاملہ ہے جناب یہ آگے چل کر ریاست کے مزید گلے کا پھندا بنے گی اور حالات اور سسٹم چلانا یعنی کافی مشکل ہو جائے گا. تو جناب بس یہی یعنی ریکویسٹ ہے جناب کہ قومی مجرموں کو نہ بچایا جائے, ان کو گھسیٹ کر جناب ادھر کٹہرے میں لایا جائے. ان چیزوں کا یعنی علاج یہ ہے, اگر یہ نہیں کیا جائے گا اور پھر کوئی ایک میڈیا پالیسی بنانی چاہیے اور یہ جو یہاں جو کم از کم یوتھڑے جڑے پڑے جا سکتے ہیں ان کے خلاف ایک زبردست کریک ڈاؤن کر کے تو یہ یعنی جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے. ویسے اگر آئیں تو عمل کر کے اصل قومی مجرموں کو لے آئیں کٹہرے میں اور عبرتناک سزا دے دیں تو اے کام آٹومیٹکلی خود ہی رک جائے گا.
اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔